अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। LPG की किल्लत का सामना करने वाले भारत के लिए एक अहम रिलीफ की खबर सामने आई। ज़राए के मुताबिक ईरान ने भारत को अपने हरमुज़ के रास्ते 2 LPG टैंकरों की नकल व हमल की इजाज़त दे दी। ये ईरानी सफ़ीर मोहम्मद फ़तेह अली की जानिब से आज इशारा देने के बाद सामने आया है कि हिंदुस्तान को आबना हरमुज़ से तेल की तरसील के लिए महफूज रास्ता दिया जाएगा, जो दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक है। जब हिंदुस्तान में ईरान के सफ़ीर मोहम्मद फ़तेह अली से पूछा गया कि क्या ईरान नई दिल्ली को महफूज रास्ता फराहम करेगा, तो इनका कहना था कि हाँ, हिंदुस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, हम इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसे 2-3 घंटे में देख लेंगे। हमें यकीन है कि इस खित्ते में ईरान और हिंदुस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत की वजारत बड़ाए जहाज़ रानी के राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि खलीज फ़ारस में आबना हरमुज़ के मगरिब में हिंदुस्तान के झंडे वाले 24 बहरी जहाज़ हैं, जिनमें कुल 677 हिंदुस्तानी पार थे। खलीज ओमान में आबना हरमुज़ के मशरक़ में 4 बहरी जहाज़ थे। अब इनमें से 3 हिंदुस्तानी जहाज़ों को लेकर चले गए हैं। मगरबी बंगाल सुंदरबन के दूरदराज इलाकों से बीजेपी के हामियों ने आज हफ्ते को तारीखी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मेगा रैली में शिरकत के लिए अपना सफ़र शुरू किया। पार्टी के कारकुनों और हामियों के बड़े ग्रुप जजीरे के इलाकों जैसे कि सागर आइलैंड, निमखाना और पाथर प्रतिमा को कोलकाता जाने से पहले मेन लैंडिंग तक पहुँचने के लिए कश्तियों के जरिए नदियों को अबूर करते हुए देखा गया। सुंदरबन के इलाके के जोग्राफियाई चैलेंजों की वजह से जहां आबी गुजरगाहें नकल व अमल का बुनियादी जरिया है, बहुत से हामियों ने आज हफ्ते की सुबह सवेरे से अपना सफ़र शुरू किया ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो रैली में शिरकत कर सकें। जम्मू कश्मीर के ज़िला सांबा के आगे वाले इलाकों में आज हफ्ते को एक बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया, जब एक पाकिस्तानी ड्रोन ने बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर करके हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल किया। अहदेदारों ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन के बैनुल-अक़वामी सरहद पार करके हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने के बाद जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले के कई आगे देहातों में सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई। जुमेरात की रात देर गए रामगढ़ सेक्टर के कंदराल, अबतल और बहादुरपुर के देहातों पर दुश्मन के ड्रोन की नकल व हरकत चंद मिनटों के लिए देखी गई। इलाके को सख्त निगरानी में रखा गया और दिन की पहली रोशनी में एक बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की गई। भारतीय जनता पार्टी ने आज हफ्ते के रोज़ रोशनी डाली कि हिंदुस्तान में दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पेट्रोल की कीमतें पुरानी कीमतों पर बरकरार है। पार्टी ने इस इस्तेहकाम को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से फरवरी के आखिर से अमेरिका ईरान कशीदगी में इजाफे के बायस पैदा हुए तोनाई के आलमी बहरान से निपटने के लिए करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी के कौमी तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि आलमी मंडियों में नुमायाँ उतार चढ़ाव देखने के बावजूद हिंदुस्तान ईंधन की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने में कामयाब रहा। G20 में हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जहां आलमी तोनाई के बहरान के बावजूद फरवरी से पेट्रोल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं लाई गई। प्रदीप भंडारी ने यह बात कही। अपोजिशन को निशाना बनाते हुए बीजेपी के तर्जुमान ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी और इसके कायदीन जारी बहरान के दौरान मुआशी सूरत-ए-हाल से निपटने के हुकूमती इक़दाम को कबूल करने से कासिर हैं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज हफ्ते को कुल 80 तयशुदा और गैर तयशुदा परवाज़ें मगरबी एशिया के इलाके से और अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग के बीच चला रही है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि दोनों कैरियर जिद्दा और मस्कत के लिए आज हफ्ते को अपनी अपनी तयशुदा खिदमत को जारी रखे। जिद्दा जाने और जाने के लिए कुल 10 परवाज़ें चला रहे हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कत जाने और जाने वाली 8 शेड्यूल परवाज़ें चला रही है। एयर इंडिया दिल्ली से 1 राउंड ट्रिप और मुंबई से जिद्दा के लिए 2 राउंड ट्रिप चलाएगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस कोझिकोड और मैंगलोर से जिद्दा और वापस जाने के लिए एक फ़्लाइट चला रही है। ईरान अमेरिका जंग के खतरे ने तोनाई की आलमी मंडी में हलचल मचा दी है। हिंदुस्तान में LPG सिलेंडर को लेकर शोर मचा हुआ है। लोग घंटों लाइन में इंतज़ार करने के बावजूद इन्हें हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ताहम हुकूमत का दावा है कि गैस का कोई मसला नहीं है और सप्लाई काफ़ी है। इससे सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलेंडर कहाँ गए। हुकूमत ने ब्लैक मार्केटिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसके जवाब में आज तक की टीम ने दिल्ली के कई इलाकों में स्टिंग ऑपरेशन अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान सामने आई ब्लैक मार्केटिंग की हकीकत ने सबको चौंका दिया। दर्जनों गैस सिलेंडर दुकानों, कच्ची आबादियों और घरों में रखे जा रहे थे और महंगे दामों में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ अवाम को लूटा गया बल्कि इससे सिक्योरिटी को भी अहम खतरा लाहक हो गया।
تحقیقات میں دہلی میں کئی مقامات کا انکشاف ہوا جہاں اعلیٰ بازاری کرنے والی بڑی تعداد میں سلنڈر جمع کر رہے تھے. انہیں بکنگ سلپس کے بغیر فروخت کیا جا رہا تھا اور ترسیل سے پہلے تھوڑی مقدار میں گیس نکالی جا رہی تھی. یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں ہوا جب LPG کی دستیابی کے بارے میں صارفین کے خدشات بڑھ رہے ہیں. گزشتہ دنوں ایئر انڈیا نے فیول سرچارج بڑھانے کا اعلان کیا تھا جس سے ٹکٹ مہنگے ہو گئی اور اب ہندوستان کی سب سے بڑی ایئر لائن انڈیگو نے بھی گھریلو اور بین الاقوامی پروازوں پر فیول سرچارج لگانے کا فیصلہ کیا. یہ اضافہ آج رات 1:30 بجے سے نافذ ہوگا. کمپنی نے یہ قدم ایندھن کی قیمتوں میں تیز اضافے کے باعث اٹھایا جو مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی سیاسی کشیدگی کی وجہ سے بڑھ گئی. مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی اور ایران سے جڑے تنازعات کے بعد دنیا بھر میں خام تیل اور ہوائی جہاز کے ایندھن کی قیمتیں تیزی سے بڑھ گئی ہے. راجستھان کے شہر جے پور میں رمضان مبارک کی نماز جمعہ کو عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کیا گیا. خلیجی ممالک ایران، اسرائیل اور امریکہ میں جاری جنگ کا براہ راست اثر اور غصہ اس دعا کے دوران واضح طور پر نظر آ رہا تھا. جے پور کے پرانے شہر کی جامع مسجد اور آس پاس کے متعدد مساجد میں نمازیوں کی بڑی بھیڑ دیکھی گئی. ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ مسجد کا احاطہ مکمل طور پر بڑھ گیا تھا اور باہر سڑک کے دونوں طرف قطاریں لگانی پڑی تقریباً 1 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے جامع مسجد کے باہر بیک وقت نماز ادا کی. نماز سے پہلے خطبہ یعنی خصوصی خطبے میں ایران پر حملوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا. بیان میں کہا گیا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جانے گنوانے والوں کو شہید کا درجہ مل رہا ہے. عمان کے شہر سہار میں ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں 2 بھارتی شہری ہلاک جبکہ 10 دیگر زخمی ہو گئے. ہندوستان کی وزارت خارجہ نے آج جمعے کو واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ زخمیوں میں سے 5 افراد کو علاج کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا جبکہ باقی 5 مقامی اسپتالوں میں زیر علاج ہے. وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری عاصم آر مہاجن کے مطابق حملے میں مجموعی طور پر 11 افراد زخمی ہوئے جن میں 10 بھارتی شہری شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت جاں باز افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہے اور زخمیوں کو ہر ممکن طبی و کونسلر مدد فراہم کی جا رہی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی اور خطے کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے امن اور استحکام کے لیے ہندوستان کے عزم کا اعادہ کیا اور تنازع ختم کرنے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا. انہوں نے کشیدگی میں اضافہ اور شہریوں کی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ شہری بنیادی ڈھانچے کو پہنچ رہے نقصان پر گہری تشویش ظاہر کی. مودی نے کہا کہ ہندوستانی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے ساتھ اس سامان اور توانائی کی بلا روک ٹوک ترسیل ہندوستان کی اولین ترجیحات میں ہے. ریاست تلنگانہ کے چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں تلنگانہ میں LPG کی طلب اور سربراہی کا جائزہ لیا. انہوں نے ریاست کے 1.29 کروڑ صارفین کو بلا وقفہ LPG سلنڈرز کی سربراہی کا تیقن دیا. چیف سیکرٹری نے آئل کمپنیوں اور سول سپلائز ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد کرتے ہوئے ملک کے مختلف علاقوں میں LPG بحران کے تلنگانہ پر اثرات کا جائزہ لیا. رام کرشنا راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ سلنڈرز کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے چوکسی اختیار کریں اور ریاست بھر میں LPG کی بروقت سربراہی کو یقینی بنائیں. حیدرآباد میٹروپولیٹن ریجن کے تحت HMDA نے ماسٹر پلان 2050 تیار کیا جس کے تحت موسیٰ ندی پر جملہ 29 بریجز کی تعمیر کا منصوبہ ہے. موسیٰ ندی ترقیاتی پروجیکٹ کے ضمن میں HMDA نے میٹروپولیٹن ریجن کی ترقی کے لیے 2050 تک کی منصوبہ بندی ماسٹر پلان کی شکل میں تیار کی ہے. منصوبے کے مطابق HMDA نے موسیٰ ندی پر 29 نئے بریجز کی تعمیر کی تجویز پیش کی ہے اور موسیٰ ندی پر پہلے سے شہری حدود میں 17 بریجز موجود ہے. HMDA کے مطابق موسیٰ ندی کے 55 کلومیٹر حدود میں نئے 29 بریجز کی تعمیر کی منصوبہ بندی ہے. تلنگانہ کے وزیر سول سپلائز اتم کمار ریڈی نے واضح کیا کہ تلنگانہ میں LPG کی کوئی قلت نہیں ہے اور عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اتم کمار ریڈی نے ریاست کے تمام LPG صارفین کو تیقن دیا کہ گھریلو صارفین کے لیے بلا وقفہ سلنڈرز کی سربراہی جاری رہے گی اور مشرق خطے میں کشیدگی سے تلنگانہ میں LPG بحران کا کوئی امکان نہیں. سیکریٹریٹ میں اتم کمار ریڈی نے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا اور ضلع کلکٹرز اور سول سپلائز عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کیا. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت موسیٰ ندی کی ترقی کا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ بیرون ملک کئی ندیوں کا دورہ کر کے ان کا مطالعہ کیا گیا ہے اور اگر اب بھی بڑے پیمانے پر اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی. وہ موسیٰ ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے زیر اہتمام منعقدہ موسی انوائنٹس پروگرام سے خطاب کر رہے تھے جو میری چنا ریڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر میں منعقد ہوا تھا.
انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں سے ماہرین اور سرکاری عہدیداروں کے ساتھ اس منصوبے کے ہر پہلو کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام حکمرانی اور برطانوی دور میں سکندرآباد شہر کی تعمیر کی گئی اور موسیٰ و عیسیٰ ندیوں کے سیلاب کو قابو میں رکھنے کے لیے عثمان ساگر اور ہمایت ساگر تعمیر کیے گئے۔ 100 سال پہلے بنائے گئے یہ ذخائر آج بھی عوام کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ عالمی حالات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، مگر بعض لوگ جو خود کو بڑی ذہانت کا مالک بتاتے ہیں وہی موسی پروجیکٹ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس کے آخری چند دن اور ساعتیں باقی رہ گئی ہے۔ اس کا ہر لمحہ ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے لائی گئی۔ اس ماہ مبارک میں روزے فرض کیے گئے۔ بروز قیامت قرآن مجید اور روزہ دونوں بھی اللہ سے شفاعت کریں گے کہ فلاں شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے اور فلاں شخص نے قرآن مجید کی اخلاص کے ساتھ تلاوت کی اور اس پر عمل کی کوشش کی۔ اللہ سے شفاعت کی بخشش طلب کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے آج تاریخی مکہ مسجد میں رمضان المبارک کے چوتھے جمعے کے موقع پر مجلس کے جلسے یوم القرآن سے صدارتی خطاب کے دوران کیا۔ گورنر تلنگانہ شیو پرتاپ شکلا نے SSC امتحانات میں شریک ہو رہے طلباء کو اپنی نیک تمنائیں پیش کی۔ انہوں نے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ امتحانات کو اعتماد اور مثبت سوچ کے ساتھ دیں اور انہیں دباؤ کا باعث سمجھنے کے بجائے اپنی تعلیم و صلاحیتوں کے اظہار کا ایک موقع سمجھیں۔ خود اعتمادی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا کہ پرسکون رہیں، اپنے وقت کا بہتر انتظام کریں اور اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنے پر توجہ دیں۔ انہوں نے طلباء کی مدد و رہنمائی میں والدین اور اساتذہ کے کردار کو بھی سراہا اور امتحانات تحریر کرنے والے تمام طلباء کے تعلیمی سفر میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقررہ اکبر الدین اویسی نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی ہے کہ کانگریس حکومت نے اقتدار میں آنے سے قبل ریاست تلنگانہ کی اقلیتوں سے کئی وعدے کیے تھے، وہ وعدے پورے نہیں ہوئے۔ اکبر الدین اویسی نے کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا انتخابی وعدہ مائنورٹی ڈکلیریشن پر عمل آوری کریں۔ اکبر الدین اویسی نے چیف منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر کو مبارکباد پیش کی کہ کانگریس حکومت نے دسمبر 2025 میں اپنے اقتدار کے 2 سال مکمل کر لیے اور حکومت 9 جون 2026 کو اپنی میعاد کا آدھا دور مکمل کرنے جا رہی ہے۔ قائد مجلس نے کہا کہ کانگریس نے 2023 کے اسمبلی انتخابات میں انتخابی منشور پر عمل آوری کا جو وعدہ کیا تھا اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو کانگریس کے انتخابی منشور ابھے ہستم یوجنا کے مائنورٹی ڈکلیریشن تک محدود رکھیں گے اور مائنورٹی ڈکلیریشن 6 ضمانتوں کے بارے میں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کانگریس نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے صرف 2 وعدوں کے علاوہ مائنورٹی ڈکلیریشن میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس لیے اس تاریخی مسجد سے مسلمانوں کی اٹوٹ و دیرینہ وابستگی اور محبت ہے۔ مسجد اقصی کا تعلق صرف فلسطینیوں سے نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں سے ہے۔ ان کی تکلیف و درد ہماری تکلیف و درد ہے، اس لیے مسلمانان ہند ان کے ہر دکھ درد میں ساتھ ہے۔ یوم قدس اصل میں سیاسی دن نہیں ہے بلکہ یہ دن مظلوموں کی حمایت کا دن ہے جو مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار جامع مسجد اختری دلاور شاہ نگر قلعے گولکنڈے میں کثیر اجتماع سے قونصل جنرل ایران متعینہ حیدرآباد آغا الحاج حمید احمدی نے کیا۔ جلسہ سالانہ یوم قدس آل انڈیا قرات اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد ہوا۔ جلسہ سالانہ یوم مسجد اقصی کے صدارت مولانا سید متین علی شاہ قادری صدر آل انڈیا قرات اکیڈمی و خطیب عیدگاہ گنبدان قطب شاہی نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے فرسٹ قونصل الحاج حمید احمدی قونصلیٹ جنرل ایران متعینہ حیدرآباد، فرسٹ قونصل آغا حسن مقدمی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری الحاج آغا حسن حکیمی نے شرکت کی۔ قونصل جنرل ایران الحاج حمید احمدی نے خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیطانی طاقتیں بالخصوص امریکہ اور صہیونی نہ صرف فلسطینی عوام پر ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی جارحانہ پالیسی و پروگرام کے ذریعے جنگ و جدال اور عدم استحکام کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، اور یہی طاقتیں آزاد اور خود مختار قوموں کو دبانے کے لیے دشمنی کی سیاست و پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ ابتدا میں مولانا سید متین علی شاہ قادری نے مہمانان اور شرکا کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ مسجد اختری دلاور شاہ نگر قلعہ گولکنڈے میں ہر سال یوم قدس منایا جاتا ہے تاکہ مسجد اقصی سے وابستگی کے ساتھ
اس کی بازیابی اور اسرائیل کی ظلم و زیادتی پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے ظلم کے چنگل سے نکال کر آزادی کے لیے فلسطینی عوام کے صبر و استقامت اور ان کی صحت کے لیے دعاؤں کے ساتھ اظہار یگانگت کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ وہ مقام ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں انبیاء کی امامت فرمائی، جس کی بنیاد پر مسجد اقصیٰ سے مسلمانوں کا مذہبی و ایمانی رشتہ قائم ہے۔ جلسے کا آغاز قاری محمد منیب اور قاری سید نور احمد شاہ قادری کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ عبدالرشید ارشد نے نعت شریف سنائی۔ بعد ازاں جناب افسر علی خان صدر انتظامی کمیٹی کے شکریہ پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا۔ یوم قدس مسجد اقصیٰ منائی جا رہی ہے، اس کے لیے بڑی عالمی سطح کے اوپر گلی گلی کے اوپر مسجد آزادی مسجد اقصیٰ کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہر ایک دن یہ پکار رہے ہیں مسجد اقصیٰ ہماری ہے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ آپ اور ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، لیکن ہم دعاؤں کے ذریعے، ہماری موجودگی کے ذریعے، ہماری بیٹھک کے ذریعے، ہماری پلے کارڈ کے ذریعے، نعرے تکبیر کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے واسطے اس کے لیے آپ کھڑے ہو۔ جہاں بھی بات مسجد اقصیٰ کی، اس کے لیے پروٹیسٹ کے لیے پرامن احتجاج کے لیے ہم کو اجازت دیتی ہے حکومت۔ پرامن احتجاج ہمارا ایک رائٹ ہے۔ یہ ہماری مجاہدین وہ طلب رکھنے والے ان کے گھر گرانے